अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम डीएनए का ये 19वां मॉड्यूल है और आज हम देखेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। खुद अक्कासी, एहतसाब और मुसलसल बेहतरी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है हमें इस मौजू को समझने और इसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ज़िंदगी की ज़रूरत है। और ज़रूरत इस एतबार से है कि आप तरक्की के रास्ते पे गामज़न नहीं हो सकते जब तक कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी ना करें और जब तक आप खुद अपने आप को पहचान ना पाएं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहली बात जो हमें देखनी है वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको पैदा किया, हमें इल्मी सलाहियतें अता की, यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ज़हानत या सोचने इस्तेदलाल करने की सलाहियत दी, रीज़निंग की, गौर करने की सलाहियत दी यानी रिफ्लेक्ट करने की, तफक्कुर की, याद करने की, रियलाइज़ करने की। और फिर हम देखते हैं कि डेलिब्रेट करने की सलाहियतें दी। आप सादा लफ्ज़ों में देख सकते हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किन किन कॉग्निटिव एबिलिटी से नवाजा। ज़हानत या सोचने इस्तेदलाल करने की सलाहियत, ताक़ुल यानी गौर करने की सलाहियत, तफक्कुर गौर करने की सलाहियत है, याद करने की सलाहियत तज़क्कुर है, और एहसास, एतबार और जानने और तदब्बुर करने की सलाहियतें। अब इन सलाहियतों को ज़रा अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा। आपने कब कब इनका शुक्र अदा किया? इतनी सलाहियतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको दी, इतने ख़जाने हैं आपके पास। ये सलाहियतें इस बात की वजाहत करती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे हमें जानवरों से मुमताज़ किया और हमें इस काबिल बनाया कि आज़ादाना तौर पर अल्टरनेटिव में से इंतखाब करें, इस दुनिया में ज़िंदा रहें, रहनुमाई करें और फल फूल सकें। और उससे भी अहम बात यह है कि आखिरत की ज़िंदगी में नजात हासिल कर सकें। क्या आप अपनी ज़िंदगी में अल्टरनेटिव से इंतखाब नहीं करते? आज़ाद है ना, तो कौन इंतखाब करता है? अक्ल। आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सलाहियतें दी हैं, आप गौर फ़िक्र कर सकते हैं, आप पूरे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं, रीज़निंग कर सकते हैं और फिर चॉइस कर सकते हैं। सूरह अल-अलक़ की पहली 5 आयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे इब्तिदाई वही हैं और इस्लाम की तफ़हीम की तक़लीद हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। आप पढ़ें अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, आप पढ़ें और आपका रब सबसे ज़्यादा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, वो जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया।
علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اسلام علم پر مبنی دین ہے، مسلمانوں پر زور دیتا ہے کہ وہ اس وقت تک علم حاصل کریں جب تک وہ زندہ ہیں، اور جہاں تک کر سکیں، کوئی لمٹ ہی نہیں، لمٹ لیس اسکوپ موجود ہے۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا، خصوصی طور پر قرآن حکیم سیکھنے کے لیے، اور عمومی طور پر اسلام کو سیکھنے کے لیے پڑھنا اور کنٹینیوس لرننگ ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور، خاص طور پر انسان کی تخلیق پر غور، یعنی اپنی تخلیق پر۔ اور تیسرا، اس کا شکریہ ادا کرنا یا شکر گزاری کا رویہ اپنانا، یعنی شکر کے اظہار کی شعوری عادت بنانا، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور بے حساب نعمتوں پر اس کی تعریف کرنا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ریفلیکشن یا خود عکاسی سے کیا مراد ہے۔ خود عکاسی سے پہلے بھی عکاسی سے کیا مراد ہے؟ ریفلیکشن غور و فکر کو بھی کہتے ہیں، استدلال کو بھی کہتے ہیں یعنی ریزننگ، ڈیلیبریشن اور ادراک یعنی ریئلائزیشن کو بھی کہتے ہیں۔ ان کے عربی تصورات تفکر، تعقل، تدبر اور اعتبار ہیں۔ یہ وسیع اصطلاحات ہیں جن میں دوسروں کے معنی میں یہ شامل ہے۔ مثال کے طور پر کسی چیز پر توجہ دینا یا اس کی طرف توجہ دلانا، صورت سے باہر دیکھنا یا کسی چیز کے معنی کی گہرائی میں دیکھنا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ پڑھتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب ویسے تو علق ہے، لیکن علق کو پیچھے جا کے دیکھنا، علقہ جمع میں خون کے لوتھڑے کو کہتے ہیں، تعلق جس میں ایک انسان دوسرے انسان سے کسی بھی اعتبار سے جڑ جاتا ہے، لنک قائم ہو جاتا ہے۔ اور معلقہ لٹکا ہوا، معلق لٹکی ہوئی حدیث کی قسم ہم نے دیکھی ہے نا۔ تو جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسے تو تعلق نہیں کہتے جس میں ڈسکنیکشن ہو۔ اس کی مثال یوں دیکھیے، جیسے علقہ خون کا لوتھڑا ہے نا، ابتدائی طور پر سیل ڈویژن ہوتی ہے تو مدر کے یوٹرس کے ساتھ یہ جمع ہوا خون اوپر کی طرف لٹک جاتا ہے، اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھتا ہے کیونکہ اس نے وہاں سے سک کرنا ہے۔ کیا چیز؟ اپنے لیے بلڈ کو سک کرنا ہے، زندگی کو سک کرنا ہے۔ تو یہ جو علقہ رحم کی دیوار کے ساتھ لٹک گیا نا، اس کو تعلق کہتے ہیں۔ تعلق، ویسے ہم تعلق بولیں تو کوئی اس کی گہرائی میں تھوڑی اترتا ہے۔ ابھی ہم جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں نیکسٹ سیمسٹر سے، تو اس میں ہم اسی طرح سے کوشش کریں کہ الفاظ کی گہرائی میں جانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے گہری سوچ بھی اسی میں آتی ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کسی چیز کا جائزہ لینا کہ کہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، اور گہری سطح پر سیکھنا اور سمجھنا۔ تو عکاسی یعنی ریفلیکشن کے مقاصد ہیں قیمتی بصیرت حاصل کرنا، کسی متن کو پڑھنے یا کسی چیز کے مشاہدے سے نتیجہ اخذ کرنا، زیادہ وضاحت کے لیے یا کسی چیز کا وسیع تر نظریہ حاصل کرنا، اور جس چیز پر غور کر رہے ہیں اس کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنا۔ مثلاً
تخلیق کا مقصد اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور کائنات کو کس مقصد سے بنایا۔ تو اسلام میں عکاسی، ریفلیکشن ایک روزمرہ کا عمل ہے جس کے ذریعے انسان سچائی کے طرف تک پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا کچھ بنیادی مسائل کے بارے میں زیادہ وضاحت سے علم حاصل کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اپنے نفس کی معرفت، دنیاوی زندگی کی حقیقت اور مقصد۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم میں اس کی صفات اور اس کے حقوق کا علم ہوتا ہے، جبکہ معرفت نفس میں اپنی ذات، اپنے نقطہ نظر، صفات، تجربات، اعمال یا دوسروں کے ساتھ تعامل، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے کمپینین کے ساتھ، ساتھی انسان اور فطرت کا جائزہ لینا شامل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی ان نشانیوں میں عکاسی کریں، ریفلیکٹ کریں جو زمین اور کائنات میں ہے، ہم میں اور قرآن میں ہے، اور اپنی اور کائنات کی تخلیق کے مقصد پر بھی غور کریں۔ تو ریفلیکشن کو تو آپ نے دیکھا، اب دیکھیے سیلف ریفلیکشن۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیلف ریفلیکشن سے کیا مراد ہے؟ خود عکاسی۔ خود عکاسی کیا ہے؟ اس میں کیا شامل ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ خود عکاسی کو ذاتی عکاسی، پرسنل ریفلیکشن یا خود شناسی، انٹروسپیکٹیشن بھی کہتے ہیں۔ انٹروسپیکشن یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم اس بارے میں اپنی سمجھ کو بڑھاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اس میں روزانہ کی بنیاد پر اور بڑے پیمانے پر ہمارے وجود اور اس میں شامل ہر چیز پر غور کرنا شامل ہے۔ تو یہ بنیادی سوالات کے جوابات تک پہنچنے کا عمل ہے۔ میں کیا ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ کہاں جا رہا ہوں؟ میری طاقتیں کیا ہیں؟ میری کمزوریاں کیا ہیں؟ میرے پاس کیا ہے؟ میں نے کیا حاصل کیا؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کے حکم کی تعمیل میں استعمال کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو بہتر بنانے یا اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتی ہوں؟ آئنسٹائن پاگل پن، انسینٹی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیے بغیر انسان ایک ہی کام کو بار بار کرتا رہے لیکن مختلف توقعات رکھے۔ اب آپ دیکھیں کتنے کام ہیں جو آپ کرتے چلے جاتے ہیں، جیسے ویسے چلیے سادہ سی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے صبح اٹھنا ہے، جیسے کھانا بنانا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے گھر میں کبھی اچھا کھانا ہی نہیں بنتا، انگریڈینٹ سیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا لیکن کبھی سوچا ہی نہیں اس کی کوالٹی بھی امپروو کرنی۔ بس زندگی میں جو بھی سیکھ لیا یا ایک دفعہ کرنا شروع کیا، کرتے ہی چلے گئے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جیسے ٹیچنگ ہے، تو کوئی ایسا شخص ہے جس نے ایک بار کلاس میں جا کے بولنا شروع کر دیا، اب وہ بولتا ہی رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کام کو بار بار کرتا ہے، کرتا ضرور ہے لیکن اچھا نہیں کرتا۔ اب اگر وہ سوچے گا، غور کرے گا تو اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ میری محنت نہیں ہے، لیکن یوں ہی بے دریغ کرتے چلے جانا آئنسٹائن کے نزدیک پاگل پن ہے۔ تو خود عکاسی یعنی سیلف ریفلیکشن ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم ماضی میں سفر کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنی کارکردگی کے طریقوں کو، اپنے ماضی کو یا ماضی کے واقعات کو جان سکیں، جس کے نتیجے میں ہمارے حال کے بارے میں ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج
نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو بلا شبہ ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں. سو ہم نے اس کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں، اپنی ذات پر، معاملات پر، تعلقات پر. تو یہ سیلف ریفلیکشن ہے. تو سیلف ریفلیکشن آلسو ریفرڈ ٹو ایز سیلف اویئرنیس اینڈ انٹروسپیکشن is about understanding one's character, one's needs, desires, strengths and weaknesses, habits, feelings, emotions, and being aware of one's life and its purpose, relationship to Allah, and relationships with one's fellows and whole the world. تو خود عکاسی جو ہے، سیلف ریفلیکشن، جسے سیلف اویئرنیس یعنی خود آگاہی اور خود شناسی، انٹروسپیکشن بھی کہا جاتا ہے. کسی کے کردار، ضروریات، خواہشات، طاقتوں اور کمزوریوں، عادات، احساسات، جذبات اور کسی کی زندگی اور اس کے مقصد سے آگاہ ہونے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اپنے ساتھی انسانوں اور دنیا کے ساتھ تعلقات کو سمجھنے کے بارے میں. مختصراً دیکھیں تو خود شناسی یہ سمجھنے کے بارے میں کہ کوئی واقعی کون ہے اور اس کے اپنے الہ، اپنی ذات اور دوسروں کے بارے میں کیا فرائض ہیں. خود عکاسی، سیلف ریفلیکشن، خود شناسی، سیلف نالج کی کلید ہے. بہت سے لوگ اپنے آپ سے ناواقف ہوتے ہیں. اس اعتبار سے دیکھنا یہ ہے کہ کیا خود شناسی اہم ہے؟ انسان اپنے آپ کو کیسے جان سکتا ہے؟ اور ہر ایک کو اپنے بارے میں کیا جاننا چاہیے؟ اس کا جواب رب العزت کے اس فرمان میں دیکھتے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں؟ کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں؟ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے. ظاہر ہے کہ نہ ہم نے خود کو پیدا کیا، نہ ہی کائنات نے خود کو بنایا ہے. ہم نہ تو خود کو برقرار رکھتے ہیں، نہ ہی یہ کائنات اپنے طور پر چلتی ہے. تو خود عکاسی، سیلف ریفلیکشن، اللہ تعالیٰ کی دریافت اور اس کے ساتھ ہمارے رشتے کے صحیح ادراک کی کلید بھی ہے. یحییٰ بن معاذ الرازی نے کہا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھتا ہے. جو وہ حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتا ہے، جس سے وہ روکتا ہے اس سے رک جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبداللہ ابن عباس اور ان کے شاگرد مجاہد رحمہ اللہ نے الا لیعبدون کہ وہ میری عبادت کریں کے جملے کو الا لیعرفون اس سے تعبیر کیا تاکہ وہ مجھے جان سکیں، پہچان سکیں. الجبوری نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ ستون ہے جس پر اسلام مکمل طور پر قائم ہے. ایسے علم کے بغیر اسلام میں کسی عمل کی کوئی قدر نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کتنے لوگ ہیں جن کے اعمال کی کوئی حقیقی قدر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین سے لا علمی کی وجہ سے،
ہو سکتا ہے وہ آپ کی امی ہوں، آپ کے والد ہوں، بھائی ہوں، بہنیں ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی شوہر ہو سکتا ہے کسی کے بچے ہوں، ہو سکتا ہے دیگر ریلیٹیوز ہوں. تو کتنا زیادہ ضروری ہے حقیقی علم کا حاصل کرنا، کیونکہ اسی کے ساتھ اعمال کی قدر ہوتی ہے. ایسے عمل کا نہ تو کوئی جوہر ہے اور نہ ہی قدر ہے. فقہ کا اصول ہے کہ جس کام کے بغیر کوئی واجب کام کرنا ممکن نہ ہو وہ کام بھی واجب ہو جاتا ہے. اس اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی معرفت واجب ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ خود عکاسی دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کا پہلا قدم ہے. انسان جب اپنی پیدائش، موت، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے انجام اور دنیا کی چیزوں کے انجام کے بارے میں غور کرتا ہے تو اسے دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ آتی ہے. سیلف ریفلیکشن، اکاؤنٹیبلٹی اور کنٹینیوس امپروومنٹ کو اگر ہم دیکھیں بڑا گہرا ریلیشن شپ ہے، کیونکہ سیلف ریفلیکشن اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اور کنٹینیوس امپروومنٹ کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے. تو سیلف ریفلیکشن اپنی ذاتی طاقتوں یعنی اپنی اسٹرینتھس اور ویکنسز کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے اپنے خیالات، اعمال اور طرز عمل کی جانچ کرنے کا عمل ہے. یہ افراد کو اپنے اعمال اور فیصلوں کی ذمہ داری لینے اور ان شعبوں کی نشاندہی کرنے کی اجازت دے کر جواب دہی میں مدد کرتی ہے جہاں وہ بہتری لا سکتے ہیں. رویے اور اعمال میں تبدیلی اور ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے خود عکاسی کے ذریعے حاصل کردہ بصیرت، انسائٹ کا استعمال کرتے ہوئے کنٹینیوس امپروومنٹ کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے خود عکاسی افراد کو جواب دہ محسوس کرنے میں کس طرح مدد کرتی ہے. ذاتی احتساب اور مسلسل بہتری کا ایک اہم پہلو خود عکاسی ہے. اپنے اعمال اور عقائد پر غور کرنے سے مسلمان اپنے عقیدے کے اصولوں اور تعلیمات کے لیے خود کو جواب دہ سمجھ سکتے ہیں. اس سے انہیں ان شعبوں کی نشاندہی کرنے میں مدد مل سکتی ہے جہاں وہ کمی کر رہے ہوں اور خود کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں. سیلف ریفلیکشن افراد کو اپنے اہداف پر مرکوز رہنے، فوکسڈ رہنے اور اپنے عقیدے کے ساتھ مضبوط تعلق برقرار رکھنے میں مدد کر سکتی ہے، جو ان کی روزمرہ کی زندگی میں تحریک اور رہنمائی فراہم کر سکتی ہے. خود عکاسی ان افراد کے لیے قیمتی ذریعہ ہے جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور کنٹینیوس امپروومنٹ کے لیے پرعزم ہوں. تو خود عکاسی یعنی سیلف ریفلیکشن افراد کو ان کے بلائنڈ سپاٹس کی شناخت کرنے میں مدد دیتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس طرح مدد کر سکتی ہے؟ خود عکاسی یعنی سیلف ریفلیکشن ذاتی ترقی کا ایک طاقتور ذریعہ ہے. یہ افراد کو اپنے اندر کی طرف دیکھنے، اپنے خیالات، احساسات اور طرز عمل کا جائزہ لینے کے قابل بناتی ہے، جو ان کے بلائنڈ سپاٹس کو پہچاننے میں ان کی مدد کر سکتا ہے. بلائنڈ سپاٹس ہماری زندگی کے وہ شعبے ہیں جہاں ہم اپنی طاقتوں، کمزوریوں یا تعصبات سے باخبر ہو سکتے ہیں. بلائنڈ سپاٹس ہماری زندگی کے وہ شعبے ہیں جہاں ہم اپنی ویکنسز، اپنی اسٹرینتھ یا اپنے تعصبات سے بے خبر ہو سکتے ہیں، اور وہ ہمیں اپنے مقاصد کے حصول یا صحت مند تعلقات کو استوار کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں. سیلف ریفلیکشن میں مشغول ہو کر افراد اپنے بلائنڈ سپاٹس سے آگاہ ہو سکتے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں. اس میں خود سے سخت سوالات پوچھنا بھی شامل ہے، جیسے کہ میں کس چیز سے گریز کر رہا ہوں یا میں کس چیز سے ڈرتی ہوں. اس مقصد کے لیے انسان اپنے رویے یا اعمال پر ایک مختلف نقطہ نظر حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے بھی رائے حاصل کر سکتے ہیں.
سیلف ریفلیکشن افراد کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہی کا احساس پیدا کرنے میں بھی مدد کر سکتی ہے۔ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی ذمہ داری لے کر وہ ان سے سیکھ سکتے ہیں اور خود کو بہتر بنانے کے لیے تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ مسلسل بہتری کا یہ عمل ذاتی ترقی اور خود آگہی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو مجموعی طور پر خود عکاسی یعنی سیلف ریفلیکشن ان افراد کے لیے قیمتی ذریعہ ہے جو اپنے بلائنڈ سپاٹس کی شناخت کرنا چاہتے ہیں اور ذاتی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایمانداری، کھلے دل سے غلطیاں تسلیم کرنے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی خواہش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عمل محنت طلب تو ہے لیکن اس کے فوائد کثیر ہیں۔ خود عکاسی یعنی سیلف ریفلیکشن کے کچھ مؤثر طریقے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جو ذاتی ترقی کے لیے ایک اہم عمل ہے اس کے مؤثر طریقے کون سے ہیں۔ نمبر 1، جرنلنگ۔ اپنے خیالات اور احساسات کو لکھنے سے آپ کو اپنے طرز عمل اور رویوں کے پیٹرنز کی وضاحت اور بصیرت حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 2، مراقبہ یعنی مائنڈ فلنس۔ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظروں کو محسوس کرنے کے لیے شعوری طور پر کوشش کرنے سے انسان کے لیے اپنی غلطیاں پہچاننا ممکن ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، دوسروں سے رائے طلب کرنا۔ جیسے آپ دیکھیے کہ اچھے ٹیچرز اپنے بارے میں عام طور پر اپنے اسٹوڈنٹ سے ہی رائے لیتے ہیں اینڈ آف ٹرم پہ۔ تو قابل بھروسہ دوستوں، خاندان کے اراکین یا ساتھیوں سے رائے طلب کرنا اپنی خوبیوں اور کمزوریوں کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کر سکتا ہے۔ نمبر 4، اہداف کا تعین یعنی گول سیٹنگ۔ مخصوص قابل پیمائش اہداف کا تعین آپ کو اپنی پیش رفت کو ٹریک کرنے اور بہتری کے لیے شعبوں کی نشاندہی میں مدد کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نماز کی کوالٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں یا نماز میں زیادہ اذکار کرنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مزید علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا صلہ رحمی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا مزید سچائی اپنانا چاہتے ہیں تو ان کاموں کے لیے واضح اہداف طے کریں۔ 5ویں چیز ہے توجہ مرکوز رکھنے کی مشق۔ تو فوکسنگ کو پریکٹس کریں۔ تو آج کے دور میں ہر طرف اتنی ڈسٹریکشنز ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے اپنی توجہ کو مرکوز رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے توجہ کو اہم کاموں پر مرکوز رکھنے کی شعوری طور پر کوشش کرنا مفید ہو سکتا ہے۔ اور 6ٹھی بات ہے اپنے اعمال اور ارادوں کا باقاعدگی سے جائزہ لینا۔ وقت نکالیں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا یہ اعمال خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اور 7واں کام ہے علم حاصل کریں۔ دین کے اصولوں کا گہرائی سے فہم حاصل کرنے کے لیے اسلامی متون جیسے قرآن و حدیث کے باقاعدہ مطالعہ میں مشغول ہوں۔ 8ویں چیز ہے لیکچرز اور کلاسز میں شرکت۔ علمی مجالس اور لیکچرز میں شرکت کرنا، علماء سے علم سیکھنا، یہ بہت دانائی کا کام ہے۔ اور خود عکاسی سیلف ریفلیکشن ایک جاری رہنے والا عمل ہے جس کے لیے عزم اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان طریقوں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر کے آپ اپنے بارے میں گہری سمجھ پیدا کر سکتے ہیں اور ترقی اور بہتری کے لیے کوشش کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کو احتساب سے کیا مراد ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب سے کیا مراد ہے۔ محاسبہ حساب سے باب مفعلہ ہے، اس سے مراد عادات کو پورا کرنا ہے۔
حساب کتاب کرنا یعنی اپنے اعمال، اپنے عیوب اور اپنی برائیوں کو شمار کرنا۔ امام ماوردی کہتے ہیں محاسبہ کرنا یہ ہے کہ انسان اپنے دن کے اعمال کو رات کے وقت شمار کرے، پھر اگر وہ اچھے اعمال ہوں تو ان کی پیروی کرے یعنی ان کو جاری رکھے، پھر اگر وہ مذموم ہو تو ان کو برا سمجھے اور مستقبل میں ان سے باز آ جائے۔ محاسبے کے بارے میں کچھ لوگوں نے یوں سمجھا کہ اپنے نفس کو خیانت سے بچایا جائے۔ وہ احکامات جن پر عمل پیرا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اس لیے محاسبہ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کہیں نقصان نہ کر بیٹھیں، کہیں زیادتی نہ کر بیٹھیں، کہیں ایسے کام نہ کر بیٹھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا، اور کہیں ایسے کاموں سے رک نہ جائیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اپنے نفس کو خطاؤں اور گناہوں پر ملامت کریں۔ محاسبہ دراصل نفس میں اپنی خطاؤں کا شمار کرنا ہے۔ یہ بات بڑی عام ہے، لوگ عموماً اپنی نیکیاں شمار کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ نیکیاں ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور جاری رکھیں، بس اتنا کام ہے۔ اصل بات تو اپنی خطا کو دیکھنا ہے، نیکی کے اندر بھی اپنے عیوب کو شمار کرنا ہے اور نیک کاموں میں مصروف رہنا۔ تو محاسبہ کر کے آنے والے کل کی تیاری کر لیں۔ سورہ الحشر میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جانیں بھلا دی، یعنی ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مستقبل کی فکر چھین لی۔ آنے والے کل کے بارے میں حساب کتاب سے ہی آنے والے کل کے بارے میں حساب کتاب ہی سے روک لیا جو اللہ کو بھول گئے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان سے انتقام ہے۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو بات یہ کہ آنے والا کل دور نہیں ہے، اس کل کی آج تیاری کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فانی دنیا سے ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ سارے اعمال اس دنیا میں ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں کرنے، صرف خواہشات کے پیچھے ہی نہیں بھاگنا، جو ضرورت پوری کرنی ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پورا کرنا، اس پر اجر ملے گا۔ دنیا میں جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ صحابہ کرام محاسبہ کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر کی کیا کیفیت تھی، کبھی اپنے آپ کو گڑھا کھود کر اس میں لٹا کر دیکھتے، پرندوں کو حسرت سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا، میں بھی چرتا چگتا جیسے دنیا میں آج لوگ سمجھتے ہیں کھا لے پی لے جی لے، یہ پرندوں کی طرح چرنا چگنا ہے۔ سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا، میں بھی چرتا چگتا اور مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ سیدنا عمر حساب کتاب کے خوف سے اتنا زیادہ روتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے ان کے چہرے پر سیاہ لائنیں بن گئی تھی۔ سیدنا عمر کہتے تھے کاش میں ایک موٹا تازہ دمبا ہوتا، لوگ دور دور سے مجھے دیکھنے آتے، میرا مالک میرا بہت مول لگاتا، پھر میں بک جاتا، پھر مجھے خریدنے والا مجھے ذبح کر دیتا، پھر وہ میرا کچھ گوشت پکا لیتا، کچھ سکھا لیتا، لیکن مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا محاسبہ نفس پر خطبہ ہے۔ حساب کتاب کرنے والوں نے کس طرح سے حساب کتاب کیے؟ طبرانی میں سیدنا ابوبکر صدیق کے خطبہ کا مختصر سا حصہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ صبح و شام تم اپنے مقررہ وقت کی طرف بڑھ رہے ہو؟ کتنی گہرائی ہے ان الفاظ میں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اوقات اللہ عز و جل کی فرما برداری میں گزارو، اور اس مقصد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے کوئی شخص صرف اپنی قوت اور طاقت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے اپنی عمر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے سوا اور کاموں میں کھپائی، تم ان جیسے نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں ان جیسا ہونے سے منع کیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ تو خیال کرنا ہے کہ تمہاری جان پہچان کے تمہارے بھائی آج کہاں ہیں،
انہوں نے اپنے گزشتہ ایام میں جو اعمال کیے تھے ان کا بدلہ لینے یا ان کی سزا پانے کے لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے، یا انہوں نے سعادت اور خوش نصیبی پائی یا نامرادی اور شقاوت حاصل کر لی۔ کہاں ہیں وہ سرکش لوگ جنہوں نے بارونق شہر بسائے، ان کے مضبوط قلعے کھڑے کیے، آج وہ قبروں کے گڑھوں میں پتھروں تلے دبے پڑے۔ یہ کتاب اللہ قرآن کریم، تم اس نور سے روشنی حاصل کرو جو تمہیں قیامت کے دن اندھیروں میں کام آ سکے، اس کے بیان کی خوبی سے عبرت حاصل کرو اور بن سنور جاؤ۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یقیناً وہ نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، یعنی وہ نیک کاموں میں سبقت کرتے تھے، بڑے لالچ اور سخت خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اور اس کے سامنے جھکے جاتے تھے۔ سنو، وہ بات بھلائی سے خالی ہے جس سے اللہ کی رضامندی مقصود نہ ہو، وہ مال خیر و برکت والا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کیا جاتا، وہ شخص نیک بختی سے دور ہے جس کی جہالت بربادی پر غالب ہو۔ اس طرح وہ شخص بھی نیکی سے خالی ہاتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے والے کی ملامت سے خوف کھائے۔ یہ آیت کریمہ بندے کے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے بنیاد ہے، اور اس لیے لازم ہے کہ ہر کوئی دیکھے کہ اس نے کیا خطائیں کی ہیں، اس کی زندگی میں کون سے عیوب ہیں جو اسے جنت میں جانے نہیں دیں گے، کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوتاہی ہوتی ہے، اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھے اور اپنی پوری کوشش لگا دے ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اعمال پر محاسبہ کرنے کا دین میں کیا درجہ ہے۔ محاسبہ نفس ان اعمال میں سے ہے جو واجب ہیں۔ علماء کا اجماع ہے کہ اپنے کیے ہوئے اعمال پر محاسبہ کرنا واجب ہے، فرض ہے، یہ اختیاری نہیں ہے۔ انسان کا نفس بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جب وہ سنت کی اتباع نہیں کرتا، اور جب انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے تو وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ نفس ایسے شریک کار کی طرح ہے جو انسان سے اللہ تعالیٰ کے حق میں، بندوں کے حق میں خیانت کرواتا ہے۔ اگر محاسبہ نہیں کریں گے تو یہ دل کے امراض کا سبب بن جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صاحب علم اپنے نفس کا درست محاسبہ کیسے کر سکتا ہے؟ محاسبہ تو سبھی کو کرنا چاہیے، عالم کو بھی، جاہل کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، لیکن جاہل جب اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے کر نہیں پاتا، کیونکہ وہ نیک اعمال کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جہالت کے ساتھ کیسے ہوگی؟ عبادت تبھی ہو سکتی ہے جب اس سے جہالت دور ہو جائے گی، اور جب وہ علم حاصل کرے گا۔ صاحب علم اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، جو سچا علم رکھتا ہے وہ محاسبہ کرتا ہے، پھر اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، در حقیقت اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، محاسبہ کب کیا جائے؟ محاسبہ دو طرح سے ہوتا ہے، عمل سے پہلے اور عمل کے بعد میں۔ جہاں تک عمل سے پہلے محاسبہ نفس کا تعلق ہے تو عمل سے پہلے اپنے خیالات و خواطر پر محاسبہ ہوتا ہے، اور اس کے دو نتائج نکلتے ہیں، یا تو انسان اس عمل کو چھوڑ بیٹھتا ہے، یا انسان کا عمل بالکل خالص ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ شیطان انسان کو کہتا ہے، نہیں تم تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مقصد کے تحت کام کر رہے ہو۔ انسان اپنی نیت کے اخلاص کے لیے کام کرتا ہے تو شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ نہیں تمہارے دل میں کوئی اور بات ہے۔ انسان کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب وہ نیک کام شروع کر دیتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے، زیادہ دیر تک وہ پھر اس کو نیک اعمال سے ہٹا نہیں پاتا۔ بعض اوقات انسان ریاکاری کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے تو نیک اعمال چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے نیک اعمال دکھتے ہیں اور اس سے ان کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ جہاں تک واجب
اعمال صالح کا تعلق ہے، اگر وہ کسی کو نظر بھی آ جائیں تو انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ محاسبہ اخلاص تک لے جاتا ہے، محاسبے کی وجہ سے ریاکاری نہیں آتی۔ اسی طرح عمل کے بعد محاسبہ نفس ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں، اور پہلی قسم ہے اطاعت کے کام پر محاسبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے حق میں جو کمی کی ہے اس کو دیکھنا، جیسے حج کیا، نماز ادا کی، روزہ رکھا، صدقہ کیا وغیرہ۔ اطاعت کے کاموں میں 6 کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوتا ہے۔ عمل میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے خیر خواہی ہو، رسول اللہ کی مطابقت ہو، عدل میں احتیاط ہو، اللہ تعالیٰ کے احسان اور اس کی عمل صالح پر توفیق اور مراد گواہی دینا ہو۔ عمل صالح کے بعد اپنی کمی کی گواہی دینا۔ تو دوسرا، ایسے عمل پر محاسبہ جس کا چھوڑنا اس کے کرنے سے بہتر ہو۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کم فضیلت والے کاموں میں مشغول ہوں جس کی وجہ سے زیادہ فضیلت والا عمل کھو جائے، جیسے کوئی علم حاصل کر رہا ہو تو اس سے عمل کرنا چھوٹ جائے، یا کوئی علم حاصل کر رہا ہو تو اس سے دعوت دینے کا کام چھوٹ جائے، یعنی وہ دوسروں کو تعلیم دینے کا کام نہ کرے۔ اس لیے جو زیادہ فضیلت والا کام ہے اس کو کم فضیلت والے کام کی وجہ سے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ سیدہ جویریہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ہی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے پاس سے چلے گئے، وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، پھر دن چڑھے، آپ تشریف لائے تو وہ یعنی سیدہ جویریہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی کریم نے فرمایا، میں نے تیرے بعد ایسے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں کہ اگر تیرے آج کے وظیفے کو، یعنی آپ نے اتنی دیر تک جائے نماز پر گزاری ہے، ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ تیسرے، فرض اور مباح کاموں میں نیت نہ کرنے پر نفس کا محاسبہ کرنا۔ اگر انسان نیک کاموں کے بارے میں یہ سوچے یہ تو فرض ہیں اور کرنے ہی ہیں، ان کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کر کے ان کو خالص نہ کرے تو نیک عمل عادت بن جاتا ہے، اس کی کوالٹی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ نیت کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ جب انسان اچھی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل کے اجر کے حوالے سے محاسبہ کرے۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مباح امور میں بھی نیت کرنے کو اپنی عادت بنائے، مثلا کھانا کھاتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی، کماتے ہوئے بھی اور دیگر کام کرتے ہوئے بھی۔ مثال کے طور پر کھانا کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، کماتے ہوئے اور دیگر کام کرتے ہوئے، تاکہ ان اعمال پر بھی اجر ملے۔ تو محاسبہ میں کچھ امور مددگار ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بہت مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی جتنا زیادہ جاننے والا ہو، اسے پہچاننے والا، اس کی ذات پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے محاسبہ اتنا ہی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ خوب جان لو، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، پھر اس سے ڈر جاؤ اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، تحمل والا ہے۔
دوسرے اس بات کی معرفت کہ محاسبہ نفس آنے والے کل میں راحت کا سبب بنے گا۔ اس یقین کی وجہ سے محاسبہ سب سے بہتر ہو سکتا ہے کہ محاسبے کی وجہ سے میرا حساب کتاب آسان ہوگا۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں مراقبہ اور محاسبہ دراصل اس بات کی معرفت ہے کہ آنے والے کل کے لیے آج کی کوشش راحت لائے گی۔ جب حساب اس کے سوا کوئی اور کرے گا اور جتنا زیادہ آج ڈھیل دی اتنا ہی کل حساب سخت ہوگا۔ اس کے لیے قیامت کے دن کیے جانے والے سوالات پر غور و فکر کرنا، قبر میں کیے جانے والے سوالات پر غور و فکر کرنا بہت مدد دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح قیامت کے حالات پر غور و فکر، جیسے موت کے وقت کی کیفیت، قبر کے سوالات، حشر کے میدان میں بغیر کسی روشنی کے بھاگ دوڑ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب کتاب، پل صراط، حوض کوثر پر جو رکاوٹ کر دی جائے گی، اسی طرح سے اعمال کی پیشی، اعمال ناموں کا پکڑایا جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر غور و فکر کی وجہ سے محاسبہ کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ سیدنا معاذ سے رسول اللہ نے فرمایا، اے معاذ، انسان سے قیامت کے دن ہر ایک عمل کا سوال ہوگا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ کے سرمے اور اس کے ہاتھ کی گندھی ہوئی مٹی کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا۔ دیکھو معاذ، ایسا نہ کرنا کہ قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ایسا نہ کرنا کہ قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کے بارے میں آپ کمی والے رہ جاؤ۔ اور یہ بات صرف معاذ کے لیے نہیں ہے، ساری امت کے لیے ہے۔ یعنی مراد یہ کہ یا اللہ تو مجھے نعمتیں عطا کرتا ہے، اور نعمتیں عطا کرنے کے بعد میرا کام ہے شکر ادا کرنا۔ اگر آپ شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس اپنا کلام بھیجے اور آپ اس کا علم حاصل نہ کریں، یا ابتدائی علم حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنے لیے کافی سمجھیں، اور ابتدائی علم حاصل کرنے کے بعد آئندہ کبھی حاصل کرنے کی نہ سوچیں، تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہے گا کہ اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں آپ، اور لوگوں کو اللہ کے کلام کی تعلیم دیں۔ تو اگر تعلیم ہی نہیں دیتے تو کیا اللہ کے یہاں مجرم نہیں ہیں؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کنٹینیوس امپروومنٹ، مسلسل بہتری کیسے ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی وہ کیسے اپنی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بناتے تھے۔ سیدنا ابو بکر کے پاس رسول اللہ کے ایک صحابی گئے۔ جب ملاقات ہوئی تو سیدنا ابو بکر نے پوچھا، آپ کیسے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر نے کہا، یہ بتاؤ تم کیسے کہتے ہو کہ میں منافق ہو گیا؟ سیدنا حنظلہ نے بتایا، میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں میری کیفیت فرق ہوتی ہے۔ جب میں اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہوتا ہوں تو میری کیفیت فرق ہو جاتی ہے۔ پھر جب یہ بات رسول اللہ کے سامنے کی گئی تو آپ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو، یعنی ذکر میں مشغول ہوتے ہو، تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں اور راستوں میں بھی۔ لیکن اے حنظلہ، ایک ساتھ یادگی ہوتی ہے اور دوسری گھڑی غفلت کی۔ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 6966 نمبر پر۔ تو وہ لوگ تو ایسے تھے جو اپنی زندگی میں آنے والی چھوٹی سی تبدیلی کو بھی محسوس کر لیتے تھے کہ 2 اوقات میں ایک جیسی کیفیت نہیں ہے۔ اور کہاں ہماری یہ صورتحال ہوتی ہے؟ اللہ کا کلام پڑھنے کے فوراً بعد، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد، نیکی کی کسی بھی مجلس سے اٹھنے کے بعد ادھر ادھر کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ میت ابھی گھر میں ہے، لوگ تعزیت کے لیے آ گئے، آپس کی بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ آخر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ کیا کرتے تھے جو ہم نہیں کرتے؟ کس چیز نے ان کے اندر آگ بھڑکائی تھی؟ کیسے انہیں ہر چیز صاف صاف دکھتی تھی؟ وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ اس محاسبے کی وجہ سے مسلسل ان کے لیے آگے بڑھنا
اپنے اعمال کی کوالٹی کو بہتر بناتے رہنا ممکن تھا۔ حقیقت یہ کہ محاسبہ کامیابی کا راستہ ہے۔ جب کوئی شخص مالی اعتبار سے اپنا حساب کتاب کرتا ہے تو کیا اسے پتہ چلتا ہے کہ میں اب کس حالت میں ہوں، کیا چیز خرید سکتا ہوں، اس موقع پر اپنی اتنی رقم خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ کیا مالی معاملات کا حساب کتاب کرنے والے مال کے بارے میں فیصلے کرنے کے لیے اپنا حساب کر کے رکھتے ہیں، اپنے معاملات کو واضح رکھتے ہیں؟ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے مال کا بھی حساب کتاب رکھتے ہیں، اپنے معاملات کا بھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب وہ ہے جو اپنا سب سے زیادہ حساب کتاب کرتا ہے، اور یہ حساب کتاب کسی ایک معاملے میں نہیں کرنا، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی فکر کا، اپنی سماعتوں کا، جو آنکھ دیکھتی ہے، جو زبان بولتی ہے، جو اعضاء کرتے ہیں، اپنی عبادات کا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا، آخرت کے معاملات کا، اس کے یقین کا، رسول اللہ سے محبت کا، کتاب اللہ کے حقوق ادا کرنے کا، اپنے اخلاق کا، اخلاقی معاملات کا، زندگی کے طور طریقوں کا، ادب و آداب کا، وہ فرائض ادا کرنے کا جو ہم پر عائد ہیں، معاشرتی زندگی میں جو ہم پر اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، اس فریضے کو ادا کرنے کا، اور زندگی میں اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں زمین پر بھیجا ہے، اس مقصد، اس مشن کے حوالے سے ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہنا، ہم کہاں پر ہیں، آئے تھے کیا کرنے اور کیا کر چلے۔ حساب کتاب کرنے والا کامیاب ہے، یہ کامیاب لوگوں کی خصوصیت ہے، یہی مسلسل آگے بڑھنے اور اعمال کی کوالٹی بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ اپنا احتساب کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنی غلطیوں کو پہچانے اور اعمال کو بہتر بنانے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ تو ہر عمل کی قبولیت کا معیار اخلاص اور رسول اللہ کی سنت ہے۔ سنت کا علم حاصل کرتے رہیں، اپنے عمل کو خالص کرنے اور سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے مسلسل جستجو کرتے رہیں، یہی ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔